पाक फौज ने इतना जारहाना जवाब अफगानिस्तान को क्यों दिया? माजी के गुड तालिबान अब बैड तालिबान कैसे हो गए? पाकिस्तान को सरहद पार ठिकानों का इल्म पहले से कैसे हुआ? गुल बहादुर कौन है? हर हमले की जिम्मेदारी उसी पर क्यों डाली जाती है? पाकिस्तान ने उससे क्या मुआहिदा किया था? अब पाक फौज पे हमलों से मना करने वाला पाक फौज पे हमले क्यों करवा रहा है? उसकी तंजीमों ने पाक फौज पे हमले किसके कहने पे शुरू किए? ऐसा क्या हुआ कि पाक फौज को भी ये नासूर लगने लगा? आप सब पर सलामती हूं, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, गुल बहादुर का नाम अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले के बाद उभरा था, जब उसने शिमाली वजीरिस्तान में अपनी अस्करी सरगर्मियां शुरू की। एक वक्त में उसे पाकिस्तान का गुड तालिबान समझा गया, क्योंकि वो उस वक्त फौज पर हमलों से गुरेज करता था। लेकिन वक्त के साथ ये गिरोह अफगान तालिबान के हक्कानी नेटवर्क से करीब हुआ और सरहद के आर पार हमलों में शामिल होने लगा। बरतानिया के इंफॉर्मेशन फॉर रेजिलियंस के मुताबिक मई 2023 से जुलाई 2024 तक इस गिरोह ने 10 खुदकुश हमले किए, जिनमें 22 बमबार शामिल थे। पाकिस्तान के लिए अब यह गिरोह एक सफाक दुश्मन बन चुका है, जो जंग बंदी, अमन मुआहिदे और इंसानी तहफ़्फ़ुज़ हर उसूल को रौंदता चला जा रहा है। इसके ठिकाने सरहद पार हैं, इसके हथियार अफगानिस्तान में जमा होते हैं और इसके हमले पाकिस्तान के फौजी काफिलों, चेक पोस्टों और आम शहरियों पर होते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा सिफारती और सियासी रास्ते को तरजीह दी, लेकिन जब अफगानिस्तान की मट्टी दहशतगर्दों के लिए पनाहगाह बनने लगी तो रद्द-ए-अमल नागुज़ीर हुआ। अब सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान ने कार्रवाई क्यों की, बल्कि ये है कि वो कब तक सब्र करता रहता। जब अफगान सरजमीन पर मौजूद प्रॉक्सी गिरोह पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दें, जब अमन मुआहिदों की स्याही खून से धुलने लगे और जब दहशतगर्दों के लिए सरहदें आसान गुजरगाह बन जाएं, तो रियासत के पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, फैसला कुन कार्रवाई का। यहाँ पे समझने की बात यह है कि जिन इलाकों में कार्रवाई की गई है, ये जिन अहदाफ को निशाना बनाया गया है, उनमें ज्यादातर अफगानी नहीं है, पाकिस्तानी है। वो जो यहां से भागे हुए थे और जिन्होंने जाके वहां पे पनाह ली, वो जो टीटीपी का हिस्सा थे, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का नहीं, वो वहां पर मौजूद है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। पख्तिका में भी यही हुआ। एक साफ, दुरुस्त और महदूद कार्रवाई की गई, जिसका मकसद दहशतगर्दों के नेटवर्क को खत्म करना था। अफगानिस्तान की क़यादत अगर इस हकीकत को तस्लीम नहीं करती, तो इसका मतलब यही होगा कि वो खवारिज को अपनी प्रॉक्सी के तौर पर बरकरार रखना चाहती है। लेकिन दोहा मुआहिदे में उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई फौरी तौर पर इनके खिलाफ नहीं कर सकते, आप निशानदही कर दें। पाकिस्तान ना सिर्फ अपने दिफा में मजबूत है, बल्कि आलमी बरादरी को भी यह बावर करवा रहा है कि जंग उसके वजूद की जंग है। सरहद के उस पार अगर कोई समझता है कि पाकिस्तान खामोश रहेगा, तो ये उसकी भूल है। गुल बहादुर जैसे खवारिज के लिए जमीन अब तंग हो चुकी है, चाहे वो शिमाली वजीरिस्तान में हो या पख्तिका के पहाड़ों के अंदर हो। एक सवाल है कि ये मदरसे का तालिब इल्म था, मदरसे से तालीम हासिल की, ये अस्करियत पसंद कैसे बना? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मदरसा और अस्करियत पसंदी के बीच बराह रास्त कोई लाजमी या खुदकार ताल्लुक नहीं होता। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में मदरसे जो हैं, ये इल्म तरबियत के मराकज़ हैं। इनमें लाखों ऐसे तलबा परवान चढ़ते हैं जो ईमान, अखलास और रूहानी बुनियादों के हामिल होते हैं। मगर जब मदरसा एक वसी समाजी और सियासी माहौल के अंदर खड़ा हो, जिसमें बैरूनी हमले भी हों, नस्ली और इलाकाई कर्ब भी हो, माशी बेरोजगारी भी हो, रियासती खला भी हो, गैर वाज़े नजरियाती पैगाम भी हों, तो वहां से निकलने वाले कुछ नौजवान ऐसे रास्ते अपनाने लगते हैं जो खतरनाक साबित होते हैं। गुल बहादुर की दास्तान उसी खतरनाक दौरानिए की शुरुआत को नुमाया करती है। शिमाली वजीरिस्तान का जोग्राफिया, जो कबाइली रिश्तेदारी हैं और तारीखी तौर पर मुसल्ला रिवायात ने एक ऐसा पस मंजर उसे फराहम किया, जहां किसी भी खारजी या बहरान के बाद अस्करी जो जज्बा है वो आसानी से पनप सकता है। 2001 में अफगानिस्तान पे अमेरिका और नेटो के हमलों ने इस पूरे खित्ते में एक तब्दीली बर्पा कर दी थी। कबाइली इलाकों में गैर मुल्की जंगी मुदाखलत हुई, पनाहगाहों की तलाश हुई, सियासी खला हुआ, अस्करी क़यादत के लिए नई जगह पैदा हो गई। ऐसे माहौल में मदरसे से निकलने वाला बाकायदा तरबियत याफ्ता नौजवान, जो मजहबी इल्म के साथ साथ मकामी रिवायात, कबाइली इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ के तकाज़ों से वाबस्ता थे, एक मखसूस रास्ते पर डाले गए। गुल बहादुर मदरसे के तालिब इल्म के तौर पर इब्तदाई तौर पर मजहबी और सियासी हलकों से जुड़ा हुआ था। वो जमीयत उलमा इस्लाम के इलाकाई तलबा हिस्से का फ़ाल रुकन भी रहा है। और ये बात अहम है, क्योंकि ये बताती है कि गुल बहादुर का इब्तदाई तालीमी और फ़िक्री पस मंज़र मुतशद्दिद रिवायत का नहीं था, बल्कि दीनी सियासी तंजीमात का था, जिनकी अपनी सियासी तरजीहात और मकामी तब्दीली के एजेंडे होते हैं। मगर मसला उस वक्त पैदा होता है जब एक तालिब इल्म ऐसी तंजीमी और अमली कुव्वतों के राबिते में आ जाए जो उसके मजहबी ख्यालात को अस्करी एजेंडे के साथ मिला दे। JUIF, मौलाना फजलुर रहमान, ये किसी मजहबी सियासी रहनुमा का ताल्लुक बजाते खुद जुर्म से नहीं है, मगर जब इलाकाई कशीदगी, रियासती अदम तवज्जो, बैरूनी अवामिल मिल जाएं, तो सियासी दीनी तहरीकें
عسکری جذبے میں تبدیل ہو جاتی ہیں، خاص طور پہ جب ایک نوجوان کی شناخت میں قومیت، مذہب اور نسلی وابستگی کا امتزاج آ جائے اور وہ خود کو دفاعی یا جنگی موقف میں دیکھنا شروع کر دے۔ گل بہادر کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کم معلومات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی شخصیات اکثر مقامی سطح پہ خفیہ یا کم آشکار ہوتی ہیں، یعنی وہ سماجی نیٹ ورک جو عسکری گروہ کے لیے سپورٹ فراہم کرتا ہے اس کا حصہ ہوتی ہیں۔ اس صورتحال میں ایک ابتدائی تربیتی مقام اور نظریاتی بنیاد کہیں نہ کہیں سے فراہم ہوئی، مگر حقیقی عسکری موڑ اس وقت آتا ہے جب کھلی سیاسی تحریکیں، بیرونی جنگی صورتحال اور مقامی طاقت کے خلاف مل کے نوجوان کو میدان کردار کی جانب دھکیلتے ہیں۔ 2001 کے بعد گل بہادر نے اسی پس منظر میں شورا مجاہدین جیسی تحریکیں قائم کی۔ یہ واضح نشانی تھی کہ اس کی ترکیب مذہبی سوچ کے ساتھ عملی عسکریت کی قیادت تک پہنچی تھی۔ شورا مجاہدین کی تشکیل کا مطلب محض لڑاکا گروہ نہیں تھا، بلکہ ایک نیٹ ورک وار آپریشن کا آغاز تھا۔ پناہ گاہوں کی فراہمی تھی، غیر ملکی اور مقامی عسکریت پسندوں کی میزبانی تھی، لاجسٹک سپورٹ تھی اور علاقے کے اندر طاقت کا مظاہرہ تھا۔ یہ وہی عوامل تھے جو بعد میں گل بہادر کے گروہ کو شمالی وزیرستان میں ایک مرکز قوت بنا گئے۔ اس مرحلے پر ایک آئیڈیولوجیکل فریم اس کو مہیا ہوا، مذہبی جواز بھی، شوریاتی رویہ بھی، جداگانہ شناخت بھی۔ بیرونی حالات نے عسکری عمل درآمد کی راہیں کھولیں۔ افغانستان میں جنگ، حقانی نیٹ ورک جیسی تنظیموں کی رسائی اور مطلوبہ مالیاتی اور اسلحے کا ذریعہ۔ گل بہادر کے معاملے میں اس کے بعد کے واقعات، جن میں اس کا گروپ شمالی وزیرستان میں افغان طالبان اور القاعدہ کے جو عناصر تھے ان کو پناہ دیتا رہا، خود کش حملوں جیسی سازشیں قبول کرتا رہا، اس تبدیلی کے منطقی نتائج نکلے۔ اور یہ وہ مرحلہ تھا جب مقامی عسکریت نے بین الاقوامی دہشت گردانہ نیٹ ورک سے مطابقت اختیار کی اور پروفیشنلائزیشن شروع ہوا، جس میں بم بنائے گئے، خفیہ ٹھکانے، بھاری اسلحہ، دوسروں کے لیے سہولت کاری۔ اس قسم کی ساخت کے خلاف ریاستی رد عمل اگر دیر سے بھی ہو تو سخت ہوتا ہے، پہلے نہیں ہوتا، پھر جب ہو تو بہت سخت ہوتا ہے، جیسا کہ پاکستان نے پچھلے برس میں گل بہادر کو کالعدم قرار دے کر پھر کارروائیاں جو تھیں، وہ فوجی کارروائیاں جو پہلے مؤخر کی گئی تھیں، وہ دوبارہ شروع کی گئیں۔ جب افغانستان میں نیٹو افواج کے خلاف طالبان کی جوابی کارروائیاں تیز ہوئیں تو شمالی وزیرستان اچانک عالمی جنگی نقشے کا وہ مقام بنا جہاں زمین کے نیچے خفیہ سرنگوں میں القاعدہ کے ٹھکانے بنتے گئے، اوپر سے امریکی ڈرون کی آنکھ ہر وقت نگرانی کرتی ہوتی تھی۔ انہی دنوں پہ گل بہادر قبائلی کمانڈر ایک ایسا کردار بن کے ابھرا جو نہ صرف افغان طالبان اور القاعدہ کے بیچ ایک پل بنا، بلکہ پاکستان کے لیے بھی ایک مستقل سوال بن گیا۔ گل بہادر کا افغان طالبان کے نائب سربراہ سراج الدین حقانی سے گہرا تعلق تھا اور یہی رشتہ اسے القاعدہ کی مرکزی قیادت کے قریب لے آیا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتا کھیل میں گل بہادر کے زیر اثر علاقوں میں القاعدہ کے بڑے رہنما مقیم تھے اور امریکی ڈرون حملوں میں مارے جانے والے اکثر عام رہنما انہی ٹھکانوں سے نشانہ بنے۔ کہا جاتا ہے کہ القاعدہ کے بیشتر کمانڈر گل بہادر کی ہی میزبانی میں رہتے تھے، کیونکہ ان کے لیے شمالی وزیرستان نہ صرف ایک محفوظ پناہ گاہ تھی بلکہ ایک ایسا مرکز بھی تھا جہاں سے افغانستان میں نیٹو افواج کے خلاف کارروائیاں بآسانی کی جا سکتی تھی۔ اور یہی وہ وقت تھا جب شمالی وزیرستان کی اہمیت تین بڑی وجوہات کے بنا پہ بڑھی۔ اس کا نسبتاً آسان جغرافیہ، شدت پسندوں اور حکومت کے درمیان 2008 کا امن معاہدہ اور گل بہادر جیسی طاقتور شخصیت کا اثر۔ گل بہادر ایک طرف افغانستان میں امریکی اور اتحادی افواج کے خلاف حملے کر رہا تھا اور دوسری طرف پاکستان حکومت کے ساتھ امن معاہدے کا فریق بھی بن رہا تھا۔ اب سوال پوچھا جاتا ہے کہ ابھی کیوں؟ ماضی کے یہ لوگ تھے، اب آ کے آپ کو کیا سوجھی کہ آپ نے ان کے خلاف اقدامات اٹھا دیے؟ ان معاہدوں میں ایک بڑا معاہدہ ستمبر 2006 کا تھا، جس میں یہ طے پایا تھا کہ غیر ملکی شدت پسندوں کو علاقے سے نکالا جائے گا اور طالبان اور القاعدہ کے افغانستان آنے جانے پر پابندی ہوگی، بدلے میں حکومت آپریشن بند کر دے گی اور مقامی قبائلی مراعات بحال کر دی جائیں گی۔ یہ معاہدہ دیکھنے میں تو امن کا راستہ لگتا تھا، مگر حقیقت میں ایک حکمت عملی تھی۔ گل بہادر ان چند کمانڈرز میں سے تھا جنہیں اس وقت گڈ طالبان کہا جانے لگا۔ گل بہادر کا یہ رویہ کسی نظریاتی تبدیلی کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ایک اسٹریٹجک فیصلہ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اگر شمالی وزیرستان میں پناہ گاہیں محفوظ رہیں تو افغان طالبان کے لیے جنگ جاری رکھنا ممکن ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے پاکستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں سے گریز کیا، افغانستان میں لڑنے والے گروہوں کو کھلی حمایت دی۔ اس کی عملی مثال 2011 میں اس وقت سامنے آئی جب میران شاہ کے قریب سیکیورٹی فورسز نے تحریک طالبان کے سربراہ حکیم اللہ محسود کے ٹھکانے پہ چھاپا مارا۔ پاکستانی طالبان نے جوابی کارروائی کا منصوبہ بنایا، مگر گل بہادر نے اس کی سخت مخالفت کی۔ طالبان کے موجودہ سربراہ مفتی نور ولی محسود نے اپنی کتاب انقلاب محسود کے اندر یہ لکھا ہے کہ گل بہادر نے حملے کی اجازت نہ صرف مسترد کی بلکہ دھمکی دی کہ اگر کسی نے کارروائی کی تو سنگین نتائج بھگتنا ہوگے۔ نتیجتاً وہ جوابی حملہ روک دیا گیا۔ گل بہادر کی پالیسی واضح تھی، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر حملہ اس کے نزدیک
عسکریت پسندوں کے خلاف سازش سمجھا جاتا تھا، اپنے جیسے لوگوں کے خلاف. لیکن امن معاہدہ زیادہ دیر برقرار نہیں رہا. باہمی اعتماد کے فقدان نے کئی بار ان معاہدوں کو توڑا. وقتاً فوقتاً گل بہادر کے گروہ نے حکومت پہ خلاف ورزی کا الزام لگا کے رد عمل دینا شروع کر دیا. مجموعی طور پہ وہ اپنے علاقوں کو لڑائی سے محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا علاقے کے لوگوں کے نزدیک. لیکن دوسری طرف تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی کے ساتھ اس کے تعلقات ہمیشہ پیچیدہ رہے تھے. 2007 میں بیت اللہ محسود نے تنظیم کے قیام سے پہلے ہی گل بہادر کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی. بعد میں القاعدہ کے مقامی رہنما مصطفیٰ ابو یزید نے بھی یہی کوشش کی، مگر گل بہادر نے ہر بار انکار کیا، اور اس کی وجہ نظریاتی اختلاف نہیں تھا بلکہ نسلی رقابت تھی. محسود اور وزیر قبائل کی تاریخی دشمنی اسے ٹی ٹی پی میں ضم ہونے سے روک رہی تھی، کیونکہ تنظیم کی قیادت ہمیشہ محسود قبیلے کے ہاتھ میں رہی ہے. اور یہ سلسلہ 2023 تک چلا، جب موجودہ سربراہ مفتی نور ولی محسود نے ایک بار پھر گل بہادر کو ٹی ٹی پی کا نائب سربراہ بنانے کی پیشکش کی، مگر اس مرتبہ بھی وہ راضی نہ ہوا. حتیٰ کہ 2016 میں محسود دھڑے نے شمالی اور جنوبی وزیرستان کے عسکری گروہوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے قیادت کی پیشکش کی، مگر گل بہادر نے پھر بھی انکار کر دیا. اس ساری کہانی کا حاصل یہ کہ گل بہادر نہ خالصتاً پاکستانی طالبان کا حصہ تھا، نہ مکمل طور پہ القاعدہ سے الگ ہوا. وہ ان دونوں کے درمیان ایک درمیانی لکیر پہ کھڑا رہا، ایک ایسا عسکری رہنما جو اپنی زمین، قبائلی اثر اور خارجی تعلقات کو ایک ساتھ استعمال کرتا رہا. شمالی وزیرستان کی سرزمین آج بھی اس دور کے نشان سنبھالے ہوئے ہے جہاں امن کے معاہدے صرف کاغذوں پر ہوئے اور جنگ کے فیصلے ہمیشہ میدان میں. شمالی وزیرستان سے گل بہادر اور اس کے ہمراہ عسکری جو جالے تھے ان کی جب بے دخلی ہوئی ہے، یہ ایک طویل اور مرحلہ وار عمل کا نتیجہ تھی جس نے عسکری توازن کو تبدیل کیا. ابتدائی طور پہ وہ علاقے جہاں کبھی معاہدے اور مقامی طاقتوں کے نازک توازن نے ایک قسم کی نرمی کو جنم دیا تھا، 2014 میں ضرب عضب کے نفاذ کے بعد ایک نئی حقیقت کا منظر بنے، جس میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے واضح عزم اور مربوط آپریشنل حکمت عملی کے ذریعے شمالی وزیرستان میں دہشت گرد ٹھکانے نشانہ بنانا شروع کر دیے. اس آپریشن کا فوری نتیجہ یہ ہوا کہ گل بہادر سمیت متعدد کمانڈرز اور ان کے جنگجوؤں نے افغانستان کی سرحد پہ پناہ گزین اڈے اختیار کر لیے. اور وہ علاقہ جسے کبھی گڈ طالبان کے ٹیگ کے ذریعے بعض ہلکے نرم نظروں سے دیکھتے تھے، ان عناصر کے لیے محفوظ ٹھکانے رکھنے کے قابل نہیں رہا. یہ شکست ایک مستقل فنا کی علامت ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ گل بہادر کا گروپ جو ایک خاص حکمت عملی اور قبیلے کی سوچ رکھتا تھا وہ افغانستان میں منتقل ہوا، دوبارہ سانس لینے لگا. اور درست نشاندہی اس وقت ان کی ہوئی کہ اس مرحلے میں گروپ نسبتاً کمزور ہوا، مگر 2021 میں جب طالبان نے افغانستان میں اقتدار حاصل کیا تو حالات ان کے لیے پھر بدل گئے. نئے سیاسی ڈھانچے نے سابقہ پراکسی نیٹ ورک کو سہارا دیا اور گل بہادر کی افرادی قوت میں اضافہ ممکن ہوا. اتنا عرصہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کارروائی کیوں نہیں کی. پہلے کارروائی اس لیے ان کے خلاف نہیں ہوئی کہ یہ نسبتاً کمزور ہو گئے تھے، خاموشی اختیار کر لی تھی اور ان کے پاس طاقت اور اسلحہ موجود نہیں تھا. لیکن جب طالبان حکومت میں آئے ہیں تو ان کو پھر سے طاقت ملنے لگی، پھر سے پاکستان کے اندر حملے ہونے لگے، اور ہم نے یہ سمجھا تھا کہ طالبان حکومت آئے گی تو ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے، ہمارے ہاں بھی امن آئے گا. لیکن ان کے ہاں تو امن ہونے لگا، ہمارے ہاں بدامنی پھر سے پھیلنے لگی. سرحدی جگہوں سے جڑے عسکری خطرات صرف وہاں کے جغرافیے سے نہیں جڑے بلکہ بین الاقوامی اور علاقائی سیاسی تغیرات پہ گہرے اثر ڈال چکے ہیں. گل بہادر نے ایک بار پھر شمالی وزیرستان، بنو اور لکی مروت جیسے مقامات پہ اپنے آپریشنل اثر و رسوخ کو منظم انداز میں پھیلایا اور اپنی سرگرمیوں کو متفرق ذیلی گروہوں نیٹ ورک کے ذریعے جاری رکھا، جن میں جیش فرسان محمد تھا، جیش عمری تھا، غازیان و کاروان تھا اور دیگر نام. شاید یہ ایک مرکزی حکمت عملی کے تحت ایجاد کیے گئے تاکہ کارروائیوں کی ذمہ داریاں بانٹی جائیں، شناختی الجھن پیدا کی جائے، سیکیورٹی اداروں کو اپنے خلاف مؤثر رد عمل کے لیے الجھایا جائے. اس حکمت عملی کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک مرکزی کمانڈرشپ اگر عارضی طور پہ متاثر ہو بھی جائے تو ذیلی شاخیں اپنا کام جاری رکھ سکیں اور مقامی سطح پہ بھرتی کر سکیں، لاجسٹک سپورٹ دے سکیں، کارروائیاں جاری رکھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک نیٹ ورک متاثر ہونے کے باوجود دوبارہ ابھرنے کی قابلیت رکھتا ہے. اس پورے عمل میں ایک واضح سبق یہ سامنے آتا ہے کہ فوجی آپریشن کا نام، عسکری تصفیہ جو ہے، یہ صرف فوجی آپریشن کا نام نہیں ہے بلکہ سیاسی، سماجی اور اقتصادی سطح پہ بھی مربوط اقدامات کا مطالبہ کرتا ہے. کمزوری جو ان کے ہاں پیدا ہوئی تھی وہ وقتی تھی. افغانستان میں ان کو سازگار ماحول ملا ان طالبان کی وجہ سے جو موجودہ حکومت ہے اور جو اب یہ کہتی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی فوری طور پہ نہیں ہو سکتی. ہم نے خاموشی اس لیے اختیار کی تھی کہ یہ خاموش ہو گئے تھے. یہ بعد میں ابھرنے لگے، طاقت حاصل کرنے لگے، یہاں پہ مقامی سطح پہ یہ لوگوں کو بھیجنے لگے اور ان کو تربیت فراہم کرنے لگے، جس کا ایک منظرنامہ دیکھنے کو یہ ملا کہ ایک خودکش بمبار کو گرفتار کیا گیا حالیہ دنوں میں اور اس نے یہ انکشاف کیا
کہ اس جیسے 20 سے 22 لوگ جو ہیں جن کی عمریں 18 20 اور 22 سال کے درمیان میں ہیں وہ پاکستان کے اندر داخل ہوئے ہیں اور انہیں تربیت فراہم کی گئی کہ کہاں پر دھماکہ کس طریقے سے کرنا ہے. اگر کسی چیک پوسٹ پہ کرنا ہے تو اس پہ یہ طریقہ ہونا چاہیے, فوجیوں کے اوپر کرنا ہے تو یہ ہونا چاہیے, قافلوں کے اوپر کرنا ہے تو یہ ہونا چاہیے, بازار میں کرنا ہے تو یہ ہونا چاہیے. باقاعدہ ان کو تربیت فراہم کی گئی. جب آپ ملک کے اندر انارکی پھیلانے کی کوشش کریں گے, اپنے ٹھکانے مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے, اپنے سلیپر سیلز کو دوبارہ سے ایکٹیو کرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پر حکمت عملی اپنانا تو پڑے گی. کب تک اس امن معاہدے کو یاد رکھا جائے گا, کب تک اس خاموشی کو یاد رکھا جائے گا؟ امید کرتے ہیں کہ یہ جو امن معاہدہ ابھی جو سیز فائر ہوا ہے, جس کو طول دیا گیا ہے, یہ طول برقرار رہے گا اور جو نشاندہی پاکستان کی طرف سے کی جا رہی ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا تو شاید کچھ حالات بہتر ہو سکے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.